अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुर रअद, खुलासे तरावी। इस सूरत का नाम रअद इस हवाले से है कि इसमें रअद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सूरत के आगाज़ में कुरान मजीद की दावत, तौहीद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, आखिरत और ज़िंदगी के बरक होने के हवाले से बात हुई है कि अल्लाह तबारक तआला ने जो किताब नाज़िल की है ये हक़ किताब है, ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से नाज़िल करदा है और इसके लिए अहले ईमान के लिए इसमें रहनुमाई मौजूद है। इसमें आफाक व दलाइल रुबूबियत पेश किए गए। लिकौमी यतफक्करून, लिकौमी याक़िलून के अल्फाज के ज़रिए गौर व फिक्र की दावत भी दी गई। इस सूरत के अंदर तौहीद के इल्म के हवाले से दलीलें दी गईं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी है कि हर चीज़ का उसे इल्म है, वो गैब को जानता है। वो पुकारने वाला आस्था पुकारे तो भी सुनता है और आवाज़ से पुकारे तो भी सुनता है। और फिर यहाँ ये वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह तबारक तआला किसी कौम की किस्मत तब्दील नहीं करता। किस्मत तब्दील करने के लिए फार्मूला यही है कि वो कौम खुद चाहे। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक तआला ज़बरदस्ती किसी कौम पर मेहरबानी नहीं करता, बल्कि वो कौम अपने आप को मेहरबानी के हिदायत के काबिल बनाए तो फिर अल्लाह तबारक तआला अपनी रहमत से उसको ढांप लेता है। इसी तरह मुशरिकीन मक्का दुआ में शिरक करते थे, अल्लाह तबारक तआला को छोड़कर किसी और को दुआओं में याद करते थे, पुकारते थे। तो यहाँ ये बताया गया कि सिर्फ अल्लाह ही को पुकारना हक है, बाकी जिसी को वो पुकारा जाए वो गलत है। लहू दावतुल हक, अल्लाह ताला को पुकारना ही हकीकत में एक तौहीद का अलमबरदार, तौहीद के मानने वाला या अल्लाह को मानने वाला वही है जो अपनी पुकार को, अपनी दुआ को अल्लाह ताला के लिए खालिस करता है। हक व बातिल की बात हुई कि हक को कबूल करने वाले के लिए अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत की बशारत दी और जो बातिल को कबूल करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें जहन्नम की वईद सुनाई। मोमिनीन की यहाँ अल्लाह तबारक तआला ने सिफ़ात बयान की हैं कि मोमिनीन का किरदार क्या होता है। ये आयत नंबर 29 ये उनकी अल्लाह ताला ने खूबियाँ बयान की हैं कि मोमिनीन की क्या खूबी है। सबसे पहली मोमिन की बात यह है कि वो अल्लाह से जो अहद करते हैं, अल्लाह से क्या हुआ अहद पूरा करते हैं। अहद शिकनी, मिसा शिकनी के जुर्म के मुर्तकब नहीं होते। ये सिला रहमी करते हैं, अल्लाह तबारक तआला से डरते हैं, आखिरत के हिसाब व किताब से ये डरते हैं और ये लोग साबिर हैं। अहले ईमान सब्र करने वाले हैं, महज अल्लाह ताला की खुशनुदी के तालबगार हैं। इनकी सारी तगोदो, सारी इबादत का मरकज़ अल्लाह तबारक तआला की रज़ा है। बुराई को भलाई से दफ़ा करने वाले लोग हैं और आखिरत में इनके लिए बड़ी नेमतें हैं। और साथ साथ ये बताया गया कि काफिरों का क्या किरदार होता है। काफिर मीसाक को तोड़ने वाले होते हैं, तोड़ते हैं। वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाह मिन बाद मीसाक, वो सिला रहमी नहीं करते, बल्कि वयक़्तऊना मा अमरल्लाह बिही अन यूसल, अल्लाह तबारक तआला जिन्हें जोड़ने का हुक्म देता है वो रिश्तेदारों के साथ कतई ताल्लुक़ रखते हैं, उसको तोड़ते हैं, ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं।
ان پر اللہ کی لعنت اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں جب آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی متاع قلیل ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ نبی سے عجیب عجیب قسم کے معجزات مانگتے ہیں، جو معجزات دکھائے گئے ہیں حالانکہ وہ کافی ہیں، ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے بلکہ روز نیا ایک مطالبہ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف انابت اختیار نہیں کرتے، اس لیے ہدایت سے محروم رہتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف عقل مند اور اہل ایمان کی مزید دو صفتیں بیان کی گئیں کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، سکون قلب پاتے ہیں۔ اہل ایمان اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ان کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نیک عمل کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان اور اہل کفر میں یہ بنیادی فرق بتایا گیا ہے کہ کردار وائز وہ کیا کرتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں۔ آیت 30 تا 40 کے پیراگراف میں ان سازشوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے راستے میں انہوں نے رکاوٹیں ڈالیں۔ اس کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ پچھلے رسولوں کی طرح آپ پر بھی وحی کی گئی ہے اور پچھلے قوموں نے بھی رحمان کا انکار کیا، لیکن آپ توحید و توکل اور اس کی طرف لوٹنے کا اعلان کیجیے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذین اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ متاب۔ تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرما دی کہ پہلے بھی لوگوں کا رویہ غلط رہا ہے، لیکن آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ جنہوں نے ماضی کے اندر بھی دعوت کو ٹھکرایا ہے تو بالآخر ان کو ان کا ہی اس عمل کے نتیجے میں انہی کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان نزول قرآن پر خوش ہوتے ہیں اور جو منافقین اور مشرکین قرآن کی آیاتوں کو سن کر پریشان ہوتے ہیں تو اہل ایمان کے لیے فرمایا گیا یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اور اہل کفر انکار کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید پر قائم رہنے اور توحید کے تبلیغ کی ہدایت کی گئی۔ قل انما امرت اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو و الیہ مآب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ منصب رسالت کی وضاحت کی گئی کہ تمام رسول انسان ہوتے ہیں، ان کو بیوی بچے ہوتے ہیں، کیونکہ کفار مشرکین یہ بھی پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں، ان کے ہاں تو بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دنیا کا کاروبار بھی چلاتے ہیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ رسول انسانوں میں سے ہوتا ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے وہ انسانوں کی طرح زندگی گزارتا ہے تاکہ انسان اسے سیکھ سکیں، اسے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ماضی کے کافروں نے بھی سازش سے کام لیا، لیکن اللہ کے اختیار میں ساری تدبیریں ہیں۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ کافروں کے اس اعتراض پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں، فرمایا لست مرسلا، انہیں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور کتاب کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ہمیشہ انسانوں کو ہی رسول بنایا گیا ہے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اللہ تبارک و تعالی کی گواہی کافی ہے، کتاب کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ہمیشہ انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ سورہ رعد ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے کتاب کی اہمیت اور کتاب کی اہمیت کے بعد پھر اس کے اندر دو کردار، ایک کردار کفار کا ہے اور ایک کردار اہل ایمان کا ہے، اور آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ عقل مند اور اہل ایمان کا انجام اچھا ہوگا
اور جو بیوقوفی والا کردار ادا کرتے ہیں، شرک و بدعت والا کردار ادا کرتے ہیں، ان کا انجام بہت خراب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس کا شان نزول تو اس طرح ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات موجود ہے۔ اس حوالے سے اس آیت کا نام بھی سورۃ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ آیت 1 تا 4 پہلے پیراگراف میں قرآن مجید کا تعارف ہے کہ عربی زبان میں ان کا نزول ہوا ہے اور اس کے اندر بڑی حکمت ہے، بڑی واضح باتیں۔ اس کے بعد دوسرے پیرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھی اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں بھی یاد دلائیں اور ان کے سامنے بندگی رب کا پیغام بھی دہراتے رہے۔ تو ان میں جن لوگوں نے شکر کا رویہ اختیار کیا ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات ہیں، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی وعید ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس کے بعد پھر اشارہ دیا گیا قوم نوح، عاد و سمود، ان کے بعد کی قوموں نے پیغام رسالت کا انکار کر کے دعوت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا۔ یہ ایک اشارہ ہے ان کے غلط رویے کی طرف کہ جو انہوں نے کیا تھا۔ اور آیت نمبر 18 تا 23 کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ مغرور اور گھمنڈی آقاؤں کے لیے الذین استکبروا، کمزور طبقہ سے تعلق رکھنے والے ان کے پیروکار کے لیے فالورز کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ابلیس بھی ایک ایسا لیڈر ہے جو انسان کو بہکاتا ہے، لیکن روز قیامت کافر لیڈروں کی طرح آنکھیں پھیر لے گا اور کافر اعمال کے ایک ایسی راہ سے تشبیہ دی گئی جس پر تیز آندھی چلی۔ یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو شیطان کی لیڈری ہے، شیطان کی قیادت ہے، شیطان اس دن بھاگ جائے گا، معذرت کرے گا کہ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی قیادت کے جس کو دنیا میں لیڈر بنایا ہے، قیامت کے دن اسی کی قیادت اور اسی کی امامت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ باقی لوگ جو کفار کوئی اچھے کام کرتے ہیں، کوئی بڑے کام کرتے ہیں، کوئی انسانیت کی رہنمائی اور خیر خواہی کے بھی کچھ کام کرتے ہیں، تو اس کو مثال راکھ سے مثال دی گئی کہ راکھ کا جسے ڈھیر ہوتا جاتا ہے اور کوئی طوفان آ جائے اس کو اٹھا کر لے جائے اور اس کے لیے کوئی چیز بھی نہ بچے۔ اسی طرح ان کو یہ بتا دیا گیا کہ بغیر ایمان کے آپ کی کوئی کمائی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں تو ان کے لیے اجر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کو، انبیاء کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ 24 تا 27 نمبر آیات کے اندر دو مثال دی گئی، دو درخت میں مثال دی گئی، اور ایک درخت کلمہ طیبہ کے حوالے سے، کلمہ خبیثہ کے حوالے سے، کہ جن کے پاس کلمہ طیبہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہیں اور وہ پھل دیے جا رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جن کے پاس کلمہ خبیثہ ہے ان کے پاس ایسا ایک درخت ہے جس کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، جس کا کوئی فروٹ نہیں ہے، جس کا کوئی سایہ نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس تمثیل کے ذریعے یہ بات انسانوں کو سمجھائی گئی۔ آیت نمبر 28 اور 34 میں نعمت اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جب نعمتیں انسان کو ملیں تو کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے لیے بتایا گیا کہ شکر کا رویہ اختیار کریں۔ جو شکر کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ہے اور اس سے اس نعمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے
اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے، اور ناشکری سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال بھی کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھائے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرے۔ آیت نمبر 35 سے 41 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب مکے کو آباد کیا، جب وادی غر ذی زر میں حضرت ہارون حضرت اسماعیل کو ٹھہرایا تو اگلی نسلوں کے لیے دعائیں کیں، انہیں بتوں کی پرست سے محفوظ رکھا، یہ نماز قائم کرنے والے بنے، لوگوں کے امام بن کر ان کی توجہ کے مرکز بن جائیں، انہیں رزق عطا کیا جائے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے اللہ سے کی، اور یہ بھی کہا کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انتہائی شکر گزار بندے تھے، بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا کی جانے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ وہ اپنی نماز کے بارے میں بھی فکر مند تھے، وہ اپنے اور والدین کے تمام اہل ایمان کی مغفرت کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک حوالہ دیا گیا کہ وہ ایک توحید کے علمبردار، توحید کے داعی تھے، جنہوں نے مکہ المکرمہ میں توحید کے لیے کام کیا اور بتوں کے خلاف جدوجہد کی، انسانوں کو رب سے ملانے کا پیغام ان کے پاس موجود تھا۔ آیت 42 تا 52 میں جو اس کا آخری پیراگراف ہے، اس کے اندر قرآن کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ ایک واضح اعلان اور بلاغ ہے، اس کا مقصد انسانیت کو خبردار کرنا ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد لیذکروا اولو الالباب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ لوگ قیامت کے دن کی آفت سے ان کو خبردار کریں۔ وَأَنذِرِ النَّاسِ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، روز قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، یوم قیامت کے مختلف مناظر بتائے گئے کہ وہاں کافرین و ظالمین کی کیا صورت ہوگی، وہ ندامت میں ہوں گے، وہ شرمساری پر ہوں گے، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کو جو لباس پہنا ہوا ہوگا وہ بھی دردناک ہوگا، ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانپ لیا ہوگا، اور کافروں نے جو چالیں چلی تھی آج ان کا صلہ انہیں دیا جا رہا ہے۔ لیکن رسولوں نے جو ثابت قدمی کے مظاہرے کیے، اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے، اللہ تعالیٰ کے وعدے ان سے پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے، ظالم اور کافر مشرکین سے انتقام لینے پر قادر ہے۔ سورت کا آغاز اختتام قرآن کی تعارف اور اس کے مقصد نزول قرآن سے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ مرکزی مضمون بنی اسرائیل ناشکرے تھے، جب کہ حضرت ابراہیم شکر گزار۔ جذبہ شکر کے نتیجے میں انسانوں کو توحید کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ دعوت توحید کے عین مطابق ہے، جس کی جڑیں قلب و روح میں گہری ہیں، جس کا ثمر و شاخیں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ انسان کو قرآن مجید کی انذار کی روشنی میں ایام اللہ سے عبرت کر کے کفر، ناشکری، کفران نعمت کا رویہ ترک کر کے توحید کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ توحید کا رویہ وہی رویہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کو عزت مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہوں نے اللہ کی دھرتی پر توحید کی دعوت دی، ناشکری سے دور رہے، اللہ کے نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے، بندگی رب کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کی، جو انبیاء کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔